अस्सलामु अलैकुम फेसबुक प्रोग्राम के अस्सलामु अलैकुम फेसबुक के प्रोग्राम उम्मीद सहर के साथ मैं हूं फ़हीम रज़ा और मेरे साथ मेहमान शख्सियत के तौर पर मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन साहब। आज का जो हमारा मौजू है वो है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड अबडक्शन और मीडिया का किरदार। ये इस मौजू का हमने इंतखाब किस लिए किया है और क्या ज़रूरत थी इस मौजू के लिए? हमारा बदकिस्मती से अलमिया ये है कि हम जब कोई सानिया हो जाता है तो तब उस मौजू पे बारहा प्रोग्राम करते हैं, मीडिया पे हर तरफ शोर मचाते हैं, लेकिन हम में एक्टिविज्म जो होता है, प्रोएक्टिव वर्क होता है, उसका कोई खास काम नजर नहीं आता। तो आज हमने जैनुल आबिदीन साहब को दावत दी है। आपका ताल्लुक रहीम यार खान से है। आपने इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर से ग्रेजुएट किया। उसके बाद आजकल आप 92 न्यूज़ पे एज ए न्यूज़ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने डेली जंग, डेली मेल, डेली पाकिस्तान, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ एशिया में भी बतौर सीनियर एडिटर काम कर चुके हैं। आप बहुत अच्छे लिखारी हैं। शायरी, कल्चर, अदब और सोशल इश्यूज पे आपका कलम बखूबी चलता है। तो सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो सुनाए क्या हाल है और क्या चल रहा है आपके पास? कोरोना की क्या सिचुएशन है आपके यहाँ? सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में कह दी। मैं तो एक बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ जो भी सीखने के मरहले में हूँ। तो रही बात हाल अहवाल की, तो अल्लाह का करम है, अभी तक तो ठीक है। दाएं बाएं कुछ दोस्त बेचारे कोरोना को बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। डरे हुए भी हैं, मोहतात भी हैं, ख्याल कर रहे हैं, और बाकी सबको भी यही कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक हो गया, सही। सर जी, आज और मैंने टॉपिक जैसे बता दिया है, बनता तो कोरोना ही है लेकिन हर जगह कोरोना डिस्कस हो चुका है। जी तो बिल्कुल। 2 से 4 दिन पहले एक पिंडी में वाकया हुआ जिसमें एक मालिक ने अपने घर एक बच्ची को बेदर्दी से मारा और वो बेचारी अपनी जान खो बैठी। इससे बिल्कुल पहले भी ज़ैनब का वाकया होता है या कोई भी ऐसा वाकया होता है तो जी हम मुंह के आंसू बहाते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पे, राइटर्स पे हर जगह स्टेटस लगाने के लिए इतने अल्फाज आ जाते हैं। पता ऐसे चलता है हम जैसा कोई उनका, जिसे कहते हैं, मददगार। बिल्कुल। लेकिन जब वाकया हो जाता है तब ही क्यों होता है? चाइल्ड लेबर पे चला जाए तो एक मालिक वर्कशॉप में अपने उस काम करने वाले पे तेजाब फेंकता हुआ नजर आता है। नन्हे मासूम फूलों को मसला जा रहा है। तो इसी पे मैं आपसे एक थ्रू आउट क्वेश्चन करूंगा। पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा जो आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे कि पाकिस्तान में अगर चाइल्ड लेबर के कानून मौजूद हैं तो उस पर अमल क्यों नहीं होता सर? जी बहुत शुक्रिया फ़हीम। ये मेरे ख्याल में इससे बेहतर तो कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोरोना तो नया नहीं आया है। हमारा मुल्क चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़ या ख़वातीन से नारवा सलूक या इस तरह के दीगर कई वायरसेस में हम लोग लिपटे हुए हैं, लिथड़े हुए हैं ऐसे वायरसेस से। तो मैं ये समझता हूँ कि इन वायरसेस से निजात के लिए सिर्फ इदारों की तरफ देखना मुनासिब नहीं होगा। मतलब यकीनन उनकी जिम्मेदारी है, उनको बजट मिल रहे हैं, लोगों के टैक्स के पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मिल रहे हैं। लेकिन ये बतौर शहरी या बहैसियत फ़र्द, ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। अगर हम चाइल्ड लेबर से मुतालिक जैसे आप कवानीन की बात कर रहे थे, तो मतलब बहुत से कवानीन अभी मौजूद हैं हमारे पास। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन रूल्स 1995 हो गया, माइंस एक्ट 1923, चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर 1933, फैक्ट्रीज एक्ट 1934, रोड ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनेंस 1961, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969, मर्चेंट शिपिंग ऑर्डिनेंस 2009। तो मतलब ये इतने कवानीन हैं, इतनी कानून साजी इस पे हो चुकी हुई है कि बंदा कहता है कि यार इधर तो कोई वाकया पेश ही नहीं आना चाहिए। लेकिन ये जो लेकिन है ना, इसके बाद हमारी सारी कहानी इस लेकिन के बाद है। वो इस तरह कि जो हमारे कानूनी इदारे हैं वो इसको तब सीरियस लेंगे जब हम इसको खुद सीरियस लेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहली बात यही है। तो बात यह है कि हम खुद कैसे सीरियस लें। तो उसके लिए हमें देखना ये होगा कि चाइल्ड लेबर का कौन लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हमें जिम्मेदारों का तयन करना होगा। जब जिम्मेदारों का हम तयन कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी उसके सद्देबाब के लिए। तो मैं बिल्कुल
مطلب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار 3 لوگ ہیں. سب سے پہلے والدین، سب سے پہلے والدین، اس کے بعد اساتذہ، اور اس کے بعد ہیں جناب آپ کے ادارے، پولیس کہہ لیں آپ یا جو متعلقہ ادارے اس سے ریلیٹڈ ہیں. وہ اس لیے کہ ایک بیچارہ کوئی والدین ہیں جو 5-7 بچوں کو پال رہا ہے، وہ گھر کا اکیلا بندہ ہے، مطلب جو فادر ہے یا مدر ہے، تو وہ جب اپنی ذاتی ضرورت کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار مسائل تو میرے حل ہو نہیں رہے، بچہ اسکول جائے اس کی فیسیں بھروں یا یہ بھی میرے ساتھ کام پہ جائے تاکہ پیٹ، تو یہ ہوگا کہ وہ پیٹ بھرنے کو ترجیح دے رہا ہوگا. جو بہت بڑے ظرف والے، میں یہاں کہتا ہوں کہ والدین کو ظرف دکھانا چاہیے کہ وہ کوئی بات نہیں، وہ زیادہ کام کر لیں، ڈبل کام کر لیں، 2 جابز کر لیں یا ایک دن بھوکے رہ لیں، اپنے بچے کو پڑھا لیں تاکہ پھر بچہ اسی چیز سے نہ گزرے جس سے وہ ابھی گزر رہا ہے. بات لمبی ہو رہی ہے، میں واپس سوال کی طرف آتا ہوں کہ قانون پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو رہا سر کہ ہم خود قانون کے پاس جا بھی نہیں رہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے واقعے کو دیکھتے ہیں، یا تو وہ دیکھیں جو چائلڈ لیبر ہے نا عموماً وہ جاننے والے لوگوں میں ہوتی ہے زیادہ تر، مطلب آپ کے علاقے کے کوئی بڑے ہوں گے، آپ ان کے پاس بچہ چھوڑائیں گے، یا جی فلاں دکاندار میرا دوست ہے آپ اس کے پاس چھوڑا ہے، تو مطلب وہ جاننے والے ہوں گے. تو جب وہ ابیوز کرے گا، ان کو ہٹ کرے گا، تو ہم ظاہر ہے وہ جاننے والا ہوگا، ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے. تو جب ہم جائیں گے ہی نہیں تو کوئی ہماری کیا مدد کرے گا. دوسرا اداروں کی جو سستی ہے یا اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے ہمارے مسائل کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں، بدقسمتی سے بالکل سیریس نہیں لیتے. تو ہماری غلطی ہے کہ ہمارے ان مطلب ایشوز پہ کام نہیں ہو رہا، میں یہ سمجھتا ہوں. صحیح ہے سر جی. آپ نے بات کی جو ایک ذمہ داری کے حوالے سے والدین کی، جی بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو جو کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، کیا وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے مطمئن نہیں ہیں؟ مین کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن تعلیم سے کچھ نہیں ملنا، یا ان کا معاشی سسٹم اتنا ہی گھر کا خستہ حال ہے کہ وہ یہ اسٹیپ لیتے ہیں کہ 5ویں سے 4تھی سے یا تو بھیجتے نہیں، یا بھیجتے ہیں تو 6ٹھی 7ویں جماعت سے وہ بچے کو ورک شاپ کی طرف یا دوسرے کام لیبر میں بھیج دیتے ہیں 2-400 کمانے کے لیے. ہاں اچھا سر، جہاں تک بات ہے ہمارے تعلیمی نظام پہ بھروسے کی، آپ میرے خیال میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ والدین کو کتنا بھروسہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسے بہت سے بچے جو چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، ان کے والدین کا کبھی کسی تعلیمی ادارے سے واسطہ پڑا ہی نہیں ہے. جب ان کا واسطہ ہی نہیں پڑا تو ظاہر ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کام جو ہے، مطلب تعلیمی نظام کے مثبت یا منفی پہلوؤں پہ وہ بات نہیں کر سکتے. ہاں کسی حد تک یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اسکول میں بچے کو ضرورت سے زیادہ مار پڑ گئی یا ضرورت سے زیادہ اس پہ کام ڈال دیا گیا تو وہ بچہ تنگ ہوا، بچے نے اسکول کی برائیاں کی ہیں، گھر والے اساتذہ سے تنگ آئے، اسکول کے نظام سے تنگ آئے، تو اس چیز میں آ کے انہوں نے بچے کو گھر بٹھا لیا. یہ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے پیرنٹس جو ہیں وہ سم ٹائم اسکول سے بھاگتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا بدقسمتی سے، دکھ کے ساتھ، کہ زیادہ مسئلہ معاشی ہے. اب ایک میرے جیسا کوئی عام آدمی ہے یا غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں بچے ہیں، باہر مہنگائی ہے، مسائل ہیں، تو اس کو سب سے آسان حل یہی لگتا ہے کہ اچھا جی ماشاءاللہ اب چھوٹا موٹا بوجھ تو اٹھا ہی لے گا نا، محلے سے 100-10 تو لے ہی لے گا نا، اچھا وہ فلاں بندہ ہے وہ مجھے 5-7 ہزار دے دے گا اور میرے گھر کا جو ہے وہ آمدنی میں ذرا اضافہ ہو جائے گا. تو یہ میں یہ کہوں گا کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ دونوں ہی وجوہات ہیں. اب اس کا بھروسہ اسکول کے ٹیچر سے یا نظام سے بھی تھوڑا سا اس کو کہہ لیں کہ وہ خائف ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ڈسٹرب ہوگا، وہ اس کے مالی مسائل سے زیادہ تر پریشان ہوگا. سر یہ جو ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ زیادہ تر مسئلہ معاشرے کا ہے، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو مالک ہے وہ اپنے نوکر کو پیٹتا نظر آتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہر قسم کی مارتا ہے، ایون کہ تیزاب بھی پھینکا جاتا ہے، زنجیروں سے بھی باندھ دیتا ہے. بالکل اتنا تشدد دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا اس کا کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس چیز کو سر؟ اچھا دیکھیں سر، یہ تشدد جو ہے نا، تشدد پسندی، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. ہم بدقسمتی کے ساتھ ہم ابھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں سڑکوں پہ خون بہتا دیکھا ہے، بم دھماکے دیکھے ہیں، لڑائیاں دیکھی ہیں، کشیدگیاں دیکھی ہیں، بہت کچھ دیکھا. تو ہماری نفسیات تھوڑی تشدد پسند کہنا نہیں چاہیے، لیکن کم از کم ہم تشدد کو قابل قبول سمجھنے لگ گیا تھے کہ ہاں یار ہوتا ہے.
یعنی بطور میڈیا پرسن ایک ایسا بھی ٹائم آیا کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم کہ وہ کہتے ہیں جی 10 لوگ مرے ہیں، ہم کہتے ہیں شکر ہے جی زیادہ نقصان نہیں ہوا کوئی، یعنی جہاں ایک جان اتنی قیمتی ہے وہاں ہمارے مائنڈ اس بات پہ سیٹلمنٹ انہوں نے کر لی ہوئی ہے کہ اچھا جی 8-10 لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشدد جو ہے وہ صرف اور صرف نفسیاتی مسئلہ ہے. جو بھی شخص تشدد کرتا ہے کسی بچے پہ یا کہ کوئی ایک بڑا کسی دوسرے اپنے ہم عمر پہ یا اپنے سے بڑے چھوٹے پہ، تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ میں اس کو کہوں گا کہ تشدد جو ہے وہ نفسیاتی مسئلہ. سر اسی نفسیاتی مسئلے میں جب والدین بچوں کو نو عمر میں، جسے کہتے ہیں کم عمری میں، ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہاسٹلائز کر دیتے ہیں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے ورک شاپ ہو، کوئی بھی ہاسٹل ہو، شاپ ہو، کسی قسم میں جی، جہاں 15 سال سے کم، 12 سال، 13 سال، جب ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے آپ چائلڈ ابیوز کو ایک چانس دے رہے ہیں ان لوگوں کو ہراسمنٹ کا؟ یہ یہ تو بالکل بالکل میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. یہ یقیناً جناب پہلی وجہ تو پھر والدین خود بن گئے. عموماً ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے، مطلب میرا ایک 4 سال کا بچہ ہے، تو مطلب جو جس کا بھی سے کا بچہ ہوتا ہے وہ عموماً بس بچے نے منہ سے باہر نکالی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں پوری ہو جائے، ٹھیک ہے نا. ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، انکار نہیں سکھاتے. اس سے کیا ہوتا ہے، صحیح اس سے وہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے اماں ابا کی تو جرت ہی نہیں ہے نا کہ یہ میری بات نہ مانے، یعنی حجت محبت میں، دوسرے سینس میں نہیں کہہ رہا. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اتر ہوتا، ظاہر ہے جیسے بھی پیرنٹس ہوں وہ چاہتے ہیں ان کا بچہ معاشرے میں ذرا نمایاں ہو، چیزوں میں اچھا ہو، باقیوں سے بہتر ہو. تو جب وہ ہماری فرمائشوں پہ پورا نہیں اتر رہا ہوتا یا ہمارے خیالات اور خواہشات پہ پورا نہیں اتر رہا ہوتا، تو پھر ہمیں کوئی دوست مشورہ دیتا ہے جناب میں نے وہ فلاں کالج کے ہاسٹل میں رکھا تھا، بڑی وہاں سختی ہے، میرا بچہ تو تیر کی طرح سیدھا ہو کے آ گیا، آپ بھی ذرا بھیج دیں. تو انہیں پھر راہ فرار یہی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ چلو بچہ میں وہاں بھیج دوں، وہاں سے میرا بچہ، یعنی جو کام آپ نے خود نہیں کیا آپ یہ فرض کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی کام ایک 15-20 ہزار روپے سیلری لینے والا ٹیچر آپ کے لیے کرے گا. تو سر وہ بالکل ایسا نہیں کرے گا. آپ اسے ڈانٹ صحیح لیں، آپ اسے خود تشدد تو ایک برا لفظ ہے، آپ اسے خود کوئی سزا دے دیں جو مطلب آپ کو مناسب لگے، لیکن اپنے بچے کو کسی دوسرے کے ہاتھ نہ دیں کہ بھائی آپ اس کو سیدھا کرو. وہ نہیں کرے گا، وہ یا باغی بنائے گا یا اس بیچارے کا استحصال کرے گا یا خدا نہ خواستہ مطلب اس کو تکلیف ہی پہنچائے گا، اس کے لیے راحت کا باعث نہیں بنے گا. تو یہ میں اس کی بالکل مخالفت کروں گا کہ کم عمری میں بلکہ کوشش کریں بچوں کو جتنا حوصلے سے بچا سکتے ہیں بچا. سر جب ہم بات کرتے ہیں ورک شاپس کی یا نارمل وے میں، جہاں کیونکہ جو مالک ہوتا ہے وہ بھی پڑھا لکھا پورا سورا جسے کہتے ہیں ہم، کم عمر ہوتا ہے، وہ تشدد کرتا ہے، جب کہا جاتا ہے جہالت ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن دوسری طرف ہم جاتے ہیں ایلیٹ کلاس میں، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جیسے جج ہے یا کچھ ایسے بڑے امیر لوگ ہیں، جب وہ اس طرح اس قسم کا تشدد کرتے نظر آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن سے ہمیں توقع تھی کہ وہ ہمارے معاشرے میں آگاہی پھیلائیں گے، بتائیں گے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، وہ کوئی ایگزامپل سیٹ کریں گے. اب ایک جج انصاف کرنے والا اپنے گھر میں اگر ایسا کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے قانون ان کے لیے کچھ نہیں ہے؟ قانون کا تو پھر جسٹ وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے سر. اصل میں سر بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک پیمانہ طے کر لیا ہوا ہے کہ جو شخص کسی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتا ہے یا وہ کہیں باہر سے پڑھ کے آئے ہے یا یہیں کسی ملک کے اچھے ادارے سے پڑھا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، اچھے ریفرنسز ہیں، یا وہ جج یا کسی بھی مناسب عہدے پہ ہے، تو شاید وہ انسانیت کے بھی بلند ترین معیار پہ ہے. میرے خیال میں اسے اتفاق نہیں کروں گا. کوئی بھی شخص انسانیت کے بلند معیار پہ ہو سکتا ہے کبھی اسکول نہ گیا ہو سکتا ہے وہ اس نے کبھی کسی مناسب کپڑے نہ پہنے ہو جو آج کی دنیا کے مطابق سب سے اچھے سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اخلاق میں، عدل میں، نظام میں باقیوں سے بہتر ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ ہمارے معاشرے میں بہتری کی وجہ کوئی ہائی سوسائٹی کا بندہ یا کوئی عام شخص یا فلاں یا فلاں یا فلاں بن سکتا ہے، تو نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. ہماری سوسائٹی میں بھلائی کی ذمہ داری ہم سب کو لینی ہوگی. یہ معاشرہ ہم سے ہے، تو مطلب ہم ہی بہتری کریں گے تو مجموعی طور پہ سب بہتری ہوگی. مثلا ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں یا ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے آس پاس کہیں بھی، تو ہم سب میں سے یہ ہوتا ہے بھائی کیا ہوا ہے، وہ بتاتے ہیں جی فلاں بندہ جو ہے نا وہ بڑا ظالم ہے، اس نے اپنے بچے کو فلاں جگہ چھوڑا ہے، آگے اس نے بڑی زیادتی کی ہے، تو اب وہ بیچارہ رو رہا ہے.
اچھا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس باپ کے ساتھ تو صحیح ہوا ہے نا، اس نے اس وہاں بھیجا کیوں؟ حالانکہ اس ٹائم بالکل ٹھیک ہے، اس نے غلط کیا، اسے سزا ملی، لیکن ایک پھول مرجھا رہا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس وقت سب نے ایک ہو جانا ہے، سب نے مل جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بچہ ہے نا، آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ بچہ صرف اس کا بچہ تھا یا صرف اس کی ذمہ داری تھی۔ ہمارے آس پاس رہنے والے تمام بچے ہم سب کی ذمہ داری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر کچھ غلط کر رہا ہوں اور میرے ساتھ آپ رہ رہے ہیں یا کوئی اور رہ رہا ہے، تو میرے اس غلطی کا کسی نہ کسی دن آپ پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اگر ہمارے ایریے میں، آس پاس میں، فیملی میں کوئی بچہ کسی ایسے رستے کی طرف نکل رہا ہے جو ہمارے لیے تھوڑا سا ناقابل قبول ہے، تو ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ ملنا چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ صرف ہائی سوسائٹی کی طرف نہ جائیں، سب کی طرف جائیں۔ مطلب ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بڑے لوگ ہوں، چاہے چھوٹے لوگ ہوں، چاہے میری طرح کا عام آدمی ہو، کوئی بھی مطلب پرسن۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ جب ہم سب کی ذمہ داری لیتے ہیں تو ہم یہاں تک پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں، ان کو بتائیں والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، تو بہتری لائی جا سکتی ہے۔ میں اسی بالکل سے، کیونکہ آپ میڈیا فیلڈ سے آپ 10-12 سال باقاعدہ اس پہ کام کر چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری انفرٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ کے علاوہ ایجوکیٹ کرنا بھی ہے، اگر میڈیا آگاہی پھیلاتا ہے تو کیا اس پہ کوئی ایسا ٹریننگ یا ہفتہ وار پروگرام نہیں ہونا چاہیے جہاں بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بتایا جائے، تاکہ کیونکہ میڈیا تو ایک انفلوئنسر کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کچھ بہتری کی طرف جان دیا جا سکے سر؟ جی جی بالکل بالکل میں سمجھ سر، یہ تو میرے خیال میں سب سے ضروری کام ہی یہی ہے۔ بالکل سر۔ سب سے بنیادی کام یہی ہے کہ جس نسل کو ہم پال رہے ہیں یا جن کے ہاتھوں میں ہم نے کل اپنا آپ دینا ہے، اپنا ملک دینا ہے، یہ معاشرہ دینا ہے، ہم ان کے لیے کون سے رستے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے آنے خیال کہ کوئی بھی نیا ٹی وی چینل ہمارے ملک میں ہو جو بچوں کے لیے ہو، یا کوئی ایسا چینل ہو جو ایک ایسا پروگرام کر رہا ہو جو کم از کم 2-3 بچے ہی صحیح اس پہ بات کر رہے ہوں کہ یار فلاں جو ہمارا پروگرام آتا ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ ہمارے بچپن میں بالکل آتے تھے، وہ ایک ٹارزن کی فلم ہمیں دکھا دی جاتی تھی، اینک والا جن، اس طرح کی چیزیں دیکھتے تھے۔ اس میں بہت سی چیزیں فکشن تھیں یا مطلب محض افسانوی باتیں تھیں، لیکن یہ ہوتا تھا کہ اچھائی اور برائی کی کچھ چیزیں ایسے ہمیں دیکھنے کو مل جاتی تھیں۔ اب تو بھائی وہ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے، یا ہمارے بچوں کے لیے خصوصاً، وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک خصوصی ٹی وی چینل ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کچھ باتیں جو ہم اپنے بچوں سے نہیں کہہ سکتے، مطلب پیرنٹس شرماتے ہیں کیونکہ ہم نہ کہیں کہہ لیں گے کہ یہ جناب اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، ہم اپنے بچے کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بتا رہے، ہم اپنے بچے کو یہ نہیں بتا رہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس پہ ریئیکٹ کیا کریں، چیزیں نہیں بتا رہے، تو پھر یہ سپیس اگر آپ خود پوری نہیں کرنا چاہتے، پہلے تو آپ خود کریں ایز اے پیرنٹس، آپ ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر ایسے پروگرامز بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں جو بچوں کو کھیل کے دوران کوئی سیگمنٹ بنا کے، کوئی خاکہ بنا کے، اس سے بچے کو یہ درس دیا جا سکتا ہے کہ یار یہ کریں۔ یہ سر میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے بچوں کے لیے، کوئی مناسب پروگرام یا ٹی وی چینل یا کم از کم پروگرام ہونا۔ سر ایک چھوٹا اور میڈیا سے ریلیٹڈ میرا کویشچن ہے۔ ہمیں بتایا تو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ جو میڈیا کا بزنس ماڈل ہے وہ کمرشل، کچھ ایڈورٹائزمنٹ پہ بھی ہوتا ہے اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جب ایڈورٹائزمنٹ کی بات آتی ہے، بجائے چائلڈ لیبر کو ایک جسے کہتے ہیں روکنے کے، اس پہ اپنے اس کے خلاف پروگرام کرنے کے، کچھ ایسے کمرشل چلائے جاتے ہیں جہاں وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اقرا عزیز کا ایک کمرشل تھا جس میں وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہی تھی اور بچے کو کہہ رہی تھی اوئے مکھنا۔ تو جب جو چھوٹا بچہ دیکھے گا اس کی سائیکی پہ اثر نہیں پڑے گا؟ ہم کیا اس کو پروموٹ نہیں کر رہے بجائے روکنے کے؟ جی بالکل، دیکھیں نا، یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم بطور معاشرہ ایک ایسی راہ پہ چل نکلے ہوئے ہیں کہ سارے ایک دوسرے سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ بالکل اب میرا خیال کہ میرا کا یا مجھ سے بڑا یا چھوٹا کوئی بندہ ایسا ہوگا جس نے ایک لفظ ہوتا ہے چھوٹے، یہ نہ سنا ہو، ہم نے سنا ہوا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کسے کہتے ہیں، یعنی کسی ہوٹل پہ کسی بھی جگہ پہ کام کرنے والا وہ چھوٹا بچہ۔ اب میڈیا جسے چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے کہ کسی بھی شکل میں چائلڈ لیبر کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اسے مطلب اس پہ کام کرنا چاہیے۔
لیکن آپ کی وہی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ کمرشلزم اتنا پھیل چکا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں تھوڑا سا میں کیونکہ ٹی وی چینل سے بھی وابستہ ہوں, دیکھتے ہیں, اسی معاشرے میں رہتے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ٹی وی چینلز میں کمرشلزم اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ جرنلزم اس سے تھوڑی پیچھے محسوس ہوتی ہے. تو صحیح یہ صحیح. واقعی افسوسناک بات, میں اس کو کہوں گا کہ واقعی یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے اسے ٹھیک کرنا چاہیے. بالکل. ایک انٹرنیشنل معیار ہے کہ یورپ میں دیکھا جائے, ایون کہ انڈیا میں بھی دیکھا جائے, تو چائلڈ لیبر پہ, ان چیزوں پہ بہت اچھی اچھی ڈاکومنٹریز بنائے جاتے ہیں, فلم ہوتی ہیں, ایکٹر عامر خان اس پہ پروگرام کرتے نظر آتے ہیں. جی بالکل. مسئلہ یہ کہ وہ پرو ایکٹیویزم کی طرف ہے, پرو ایکٹیو نظر آتے ہیں. ہم جب بھی کوئی ثانیہ ہو جائے تب نظر آتے ہیں. ہمارا پورا پروگرام پرو ایکٹیو پہ ہی ہے, جس پہ میں اصل آ رہا ہوں کہ ہم یہ پرو ایکٹیویزم کس طرح لائے, یہ کیا ایسے اقدام کیے جائیں تاکہ ہم اوور آل اس کو کور کر سکیں. سر دیکھیں, یہ یورپ کی یا باہر کی جو باتیں ہیں, ان لوگوں نے اپنے اداروں کو مضبوط کیا, لیکن اس سے پہلے ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو مضبوط کیا, لوگوں کو تعلیم دی ہے, لوگوں کو شعور دیا ہے. آپ آج دیکھ لیں, آج ایک بلیک لائف میٹر کے حساب سے ایک ٹرینڈ, ایک مطلب وہ بندہ وہاں مرڈر ہوا ہے یو ایس اے میں 25 مئی کو, تو اس کے بعد مظاہرے شروع ہو رہے ہیں جو امریکہ سے شروع ہو کے یورپ, کینیڈا اور پھر ایشیا تک آگے. مطلب یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ چائلڈ لیبر کس قدر نقصان دہ چیز ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی وسعت کے مطابق, ہر شخص کی ایک وسعت ہے. مطلب میں 92 نیوز سے وابستہ ہوں, اب میں کہوں کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ 92 ٹی وی کا ہے, اسے یہ دکھانا چاہیے, اور پھر میں بری و ذمہ ہو جاؤں, تو ایسا صحیح نہیں ہوگا میرے خیال میں. میرے خیال میں یہ ہوگا کہ اگر میرے آس پاس کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے, کوئی بچہ چائلڈ لیبر پہ مجبور ہے کسی بھی وجہ سے, تو مجھے جانا چاہیے, مجھے ان سے ملنا, اس کے پیرنٹس سے ملنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, یا اپنے جیسے کچھ لوگوں سے مل کے کوئی ایسا نکالنا چاہیے کہ وہ بچہ اسکول چلا جائے, لیبر پہ کم از کم وہ مجبور ہو کے کام نہ کرے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا لائحہ عمل بنانے کے لیے کسی بڑی این جی او کی ضرورت یقیناً ہوگی, بڑے لیول پہ, چھوٹے لیول پہ نہیں ہے. ہم میں سے ہر فرد اگر اپنا کام مناسب طریقے سے کرنا شروع کر دے تو یہ ایک ایسی چین بن سکتی ہے, ایک ایسا ذریعہ بن سکتا ہے کہ ہم بہت جلد اس پہ قابو پا سکتے ہیں. سوری میں آپ کی آخری بات نہیں سن پایا. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا سر. اس کے علاوہ میں تھوڑا آپ سے کمنٹ شیئر کر دیتا ہوں. جو ہم نے صبح پوسٹ لگائی تھی اس میں ایک صاحب ہے, فضل کبیر صاحب, انہوں نے 2 کویشچن پوچھے تھے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں رہنمائی فرما دیں. جی اگر کہا میرے گیا ہے کہ یہ ضرور چائلڈ لیبر کا معیار ہمارے لیے یورپ کے لیے مختلف کیوں ہے. یہ جو سروے صرف این جی او ہی سے کیوں کروایا جاتا ہے جو پہلے سے لکھی رپورٹ پر سائن کرتی ہے. اس پہ کیا آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں, اس پہ میں وہی بات کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے ہمارے معاشرے میں یہ بات, مطلب مائنڈ سیٹ ہم نے بنا لیا ہے کہ یہ والا جو کام ہے نا یہ اس نے ہی کرنا ہے. مطلب ہم نے یہ صحیح. سوچا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے کلچر کو, یقیناً بڑے جو ادارے ہیں یا بڑی جو لوگ اس چیز کا علم اٹھائے ہوئے ہیں, یقیناً ان پہ ذمہ داری اتنی ہے, لیکن ہم نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ دوسروں نے ہی ہمارے مسائل حل کرنے ہیں. اس لیے بالکل ہمارے مسائل, ہمارا اور یورپ میں اس لیے فرق ہے. کیوں؟ یورپ میں ایک مسئلہ ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے وہاں 4 لوگ 5 لوگ 8 لوگ وہاں جتنے بھی ہوں گے, تو وہ ان کی جتنی بھی حیثیت ہوگی وہ اتنی آواز ضرور اٹھائیں گے. آپ کو پیٹیشنز بھی یورپ میں نظر آئیں گی, آپ کو پروٹیسٹ بھی یورپ میں نظر آئیں گے. بس ہم تو یہاں سے بیٹھے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یورپ بھئی ایک خوابناک دنیا ہے, لیکن آپ دیکھیں پروٹیسٹ وہاں زیادہ ہیں, وہاں آواز زیادہ اٹھائی جاتی ہے. جتنی زیادہ آواز اٹھے گی اتنے زیادہ مسائل حل ہوں گے. جب ہم بحیثیت فرد خود نکلیں گے تو ضرورت نہیں ہوگی جس محلے کے 10 لوگ چائلڈ لیبر کے خلاف اکٹھے ہو جائیں, 10 نمایاں لوگ, میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کسی یونیسیف کی ضرورت شاید نہ پڑے. بالکل سر. کیونکہ آپ اپنے علاقے میں ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دے رہے. دوسرے محلے والے کو, ساتھ والے کو پتا ہوگا کہ بھائی ادھر جا کے میں نے کچھ کیا تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو صحیح. میں دونوں باتوں کو ایسے اکٹھے ہی کنکلوڈ یہی کر رہا ہوں کہ ہمارا اور ان کا فرق اس لیے ہے کیونکہ وہ لوگ دوسروں کی ذمہ داری بعد میں اور اپنی پہلی سمجھتے ہیں. ہم صحیح. لوگ دوسروں پہ پہلے اور اپنے آپ کو تو کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمیشہ انوسینٹ ہی رکھیں. تو یہ وہ وجہ ہے کہ ہمارا اور وہاں کا معیار ذرا ڈیفرنٹ ہے.
اور یہی وہ وجہ ہے کہ کیونکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں دوسرے کریں، تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں یورپ کی کوئی این جی او یہاں پہ آئے کام کرے، تو پھر یورپ والے کی مرضی ہے، جب آپ نہیں سیریس تو وہ اس کی مرضی آپ کے مسئلے کو سیریس لے یا نہ لے، پہلے سے بنی پہ دستخط کرے یا صحیح کر جائے۔ ایک سر ان کا کویشچن ہے تھوڑا جسے کہتے ہیں دوسری سائڈ سے ہے، وہ جی یہ جی ہے کہ انہی فضل کبیر صاحب کا ہے، یہاں ایگریکلچر میں بچی یا بچہ جو دن میں باپ کو کھانا دینے جائے اس کو چائلڈ لیبر کہتے ہیں، اور وہاں انڈر ایج بچہ پیزا ڈلیوری کرتا ہے تو وہ سیلف ڈیپینڈنٹ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو اس میں آپ کس قسم اچھا، یہ نا آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، آپ نے بہت اچھا کیا یہ والی بات انہوں نے جناب فضل کبیر صاحب نے کی۔ دو یہ نا جو بچوں کا کام ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے چائلڈ لیبر اور ایک ہے چائلڈ ورک، صحیح، اس کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہم اکثر یہ مطلب اسے مغرب کی منافقت قرار دینے پہ تول جاتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ چائلڈ لیبر یہ ہے کہ آپ کا بچہ کہیں کام کر رہا ہے، وہاں اس کا استحصال ہو رہا ہے، وہ تو شکار ہو رہا ہے، یا وہ مجبور اسے کیا گیا ہے کہ بیٹا یہ کام کرو۔ مثلا ایک بچہ نہیں کرنا چاہتا، بٹھے پہ آپ اسے پھینک آتے ہیں، ایک ہوٹل پہ وہ نہیں مار کھانا چاہتا، ہم اسے پھینک آتے ہیں، تو یہ ہے چائلڈ لیبر جہاں وہ اپنی مرضی کے خلاف کر رہا ہے۔ جو چائلڈ ورک ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا تم 10 منٹ دکان پہ بیٹھنا، میں ذرا گھر سے کھانا کھاؤں، باپ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا ذرا کھیتوں میں چل رہے ہیں، وہاں سے کچھ سامان اٹھانا ہے، لکڑیاں اکٹھی کرنی ہے، یا کوئی فصل اٹھانی ہے، یا گندم یا گھاس یا کچھ بھی، تو وہ اٹھاتا ہے۔ تو جو چائلڈ ورک ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے۔ وہ کیوں اچھی چیز ہے؟ وہ اس لیے اچھی چیز ہے کہ ہمارا بچہ پڑھائی کے ساتھ، چائلڈ ورک ہمیشہ پڑھائی کے ساتھ ہوگا، فیملی کرا رہی ہوگی یا بچہ اپنی خوشی سے کر رہا ہوگا، وہ پازیٹیو چیز ہے، وہ آپ کے بچے کو پازیٹیوٹی دے گا، آگے بڑھنے کے لیے اس کو راستے دے گا۔ جو لیبر ہے، چائلڈ لیبر، وہ جبری مشقت ہے، جبری مشقت کے خلاف ہیں ہم۔ اور جو چائلڈ ورک ہے، یا جسے بچوں کے لیے ایکٹیویٹی کہیں، ان کی ترقی کے لیے ان کی کوشش، مطلب یہ کہ ان کی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی کہہ لیں، تو وہ اچھی ہے، اس سے یہ ہوگا۔ اب مطلب کینیڈا میں میرے خیال میں نے جو آخری پڑھا تھا، وہاں کوئی ملینئر اسکول ہے، یہاں پہ چھٹیوں میں بچوں کو فرضی طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ کے پاس یہ اتنے پوائنٹس ہیں، یہ اس کو آپ پیسے سمجھ لیں، یہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج ہے، آپ نے انویسٹ کیا اور یہ ہوا۔ تو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ پوائنٹ ہے وہ اپنے بچوں کو ترقی دینے کے لیے یا ان کو آگے بڑھانے کے لیے سکھانا ہے، اس کو چائلڈ ورک کہیں گے۔ اور چائلڈ ورک بچے کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے، اس کی صلاحیتیں بڑھائے گا، اس کو نکھارے گا۔ جبکہ جو چائلڈ لیبر ہے وہ بچے کے لیے وہ پورے معاشرے کے لیے، پوری نسل کے لیے وہ جو ہے نا وہ ظلم ہے میرے خیال میں۔ میں ایک کویشچن یہ کرنا چاہوں گا اس مخصوص طبقے کے لیے جو واقعی ڈیزرونگ ہے، مین کہ ان کے والدین چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، کسی حادثہ ہو جاتا ہے تو یتیم ہو جاتے ہیں، تو جو ان کا بڑا ہوتا ہے 10-12 سال کا، 15 سال کا، وہ اس بیچارے کو پڑھائی چھوڑنی پڑتی ہے کیونکہ اتنے سورسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنی پڑھائی کنٹینیو کر پائے۔ تو اس حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ریاست کو کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس فیملی کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے؟ اور معاشرے کا میں بھی ایک فرد ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے کہ کسی طرح وہ گھر بھی چلے، اگر بچہ تھوڑا بہت ایسا کوئی کام کرے جسے اس پہ مشقت یا چائلڈ لیبر والی لیبل نہ لگے، اور پڑھائی کا بھی کچھ ایسے میوچل کام چلتا رہے کسی طرح۔ جی بالکل، دیکھیں ریاست کی ذمہ داری سے تو کہیں انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، ریاست کی ذمہ داری سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ریاست کو ظاہر ہے ایسی پالیسیاں لانی چاہیے، ایسے ہم یہ بات کر رہے ہیں بطور معاشرہ ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ادارہ کام نہیں کر رہا، اس کو ہم لان تان کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک چیز ہے مجبوری، اب مجبوری میں ایک ایسی بھی کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ جی کہتے ہیں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اب ایک بچہ جو واقعی جہاں مطلب وہ اتنا ڈیزرونگ ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہاں ہم لوگوں کا مطلب آس پاس کے لوگوں کا، فیملی کا، ریلیٹیوز کا، دوستوں کا، ان کا کردار بڑھ جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ مثلاً کیسے؟ مثلاً ایسے کہ اب جس جگہ وہ کام کر رہا ہے وہاں اس کے آپ ورکنگ آورز کم کر دیں، مجھے پتا ہو کہ یار یہ جو میرے پاس بچہ کام کر رہا ہے یہ اس مجبوری میں کر رہا ہے، اچھا میں بھی کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے اس کی خودداری برقرار رہے، اس کو میں اگر ویسے خیرات دوں اور اس کی وہ خودداری کے لیے مشکل ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کام کا معاوضہ لے۔ اس کا یہ مطلب یہ اچھا ہے کہ میں اس کے ورکنگ آورز کم کر دوں، ڈیوریشن کم کر دوں، اس کی پڑھائی کا مارجن رہنے دوں، کام کے اوقات اس ٹائم میں کروں کہ وہ اپنی تعلیم کے بعد سے کر سکے۔ تو میں اس طرح ہیلپ کر سکتا ہوں
اس سے یہ ہوگا کہ وہ بچہ اپنے گھر کو جیسے تیسے چلا لے گا اور ساتھ میں وہ اپنے کیریئر پہ بھی کام کر سکے گا. صحیح ہو گیا سر. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بہت ہی شارٹ ٹائم میں ان ساری جو ہمارے کچھ خدشات تھے, کچھ سوالات تھے, آپ نے کور کیا. تو میں اس موضوع کو اختتام کرنے کی جانب چلتا ہوں. تو آپ سے لاسٹ میرا کویشچن ہوگا کہ اس ہمارے گروپ جو سوشل میڈیا رائٹرز کا پاکستان ہے, اس کے لیے کوئی آپ سجیشن دینا چاہیں کہ کس طرح ہم اس کام کو بہتر کر سکتے ہیں اور کیا ایسا کریں, کیونکہ آپ میڈیا میں ہیں, آلریڈی اتنے ایکسپیرینس ہے آپ کا, تو ضرور سر ہمیں ذرا تھوڑا گائیڈ کریں سر. سر شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھ چیز کو مطلب سننے مجھے برداشت کیا آپ نے اتنی دیر. اور جہاں تک بات ہے گروپ کی, تو میں نے کافی آپ کی جب لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تو اس کے بعد میں نے پورا آپ کا گروپ دیکھا, اس میں ہونے والے سیشنز سارے تو نہیں دیکھے لیکن کافی سارے ضرور دیکھے. تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا ڈفرینٹ انیشیٹو لیا اور یہ مزے کا ہے. اس کی بہتری کے لیے بس بہتری مطلب اس سے اچھے اور کیا موضوع ہوں گے جن پہ آپ بات کر رہے ہیں, جن پہ کوئی بات نہیں کرتا ان پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں. مزید میں یہی کہوں گا کہ ایسے ہی موضوعات کو آگے لاتے رہیں. روایتی چیزیں, روایتی سیاست, ایک دوسرے پہ لان تان, وہ کرنے کے لیے اور بہت سی جگہ, بہت سے ادارے, بہت سے چینلز کام کر رہے ہیں. اسی طرح اچھے اچھے ٹاپکس لاتے رہیں, اچھے اچھے گیسٹ لاتے رہیں, اچھے اچھے ہوسٹ لاتے رہیں. تو میرے خیال میں بڑا اچھا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی مزید آپ کو سجیشن دینی چاہیے. صحیح سر, آپ کی اسی بات سے ہم اختتام کرتے ہیں کہ ہم اسی سوشل ٹاپک پہ بات کریں کہ جتنا ہم اپنے طرف سے کر سکتے ہیں کریں, تاکہ کچھ معاشرے میں بہتری ہو اور جی جو مسائل ہیں وہ جی ہوں. بالکل سر ایک بار بہت بہت شکریہ, دوبارہ آپ کا سر. بہت بہت شکریہ. موسٹ اسی ویلکم وقت ہم سر سر. انشاءاللہ آپ دوبارہ ہم اسی پلیٹ فارم پہ دوبارہ بلائیں گے کسی بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ, تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور اینی ہمارے ٹائم سر, ناظرین. اینی ٹائم, اینی ٹائم. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اپنا بہت اوکے خیال سر. رکھیے گا سر, اللہ نگہبان جی سر. جی آپ بھی بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.